अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर का आगाज करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। आमीन या रब्बल आलमीन। लास्ट टाइम हमने दीन के हमा की तसव्वुर पर रोशनी डाली थी, उसकी शॉर्ट समरी कर लेते हैं और फिर आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हमने दीन का हमा की तसव्वुर, मुकम्मल तसव्वुर पेश किया था। इसकी मुकम्मल तारीफ जो है वो हमें कुरान से पता चलती है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका से। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह ताला के नज़दीक दीन इस्लाम है। और इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसके अंदर निज़ाम और मज़हब दोनों आते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर गौर किया जाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ तो मज़हबी रहनुमा थे और दूसरी तरफ सियासी लीडर थे। उन्होंने सिर्फ मज़हब की दावत पेश नहीं की बल्कि निज़ाम की दावत भी पेश की। तो निज़ाम में सियासी निज़ाम, माशी माशरती निज़ाम आते हैं और मज़हब के अंदर, मज़हब की जो तारीफ है उसके अंदर अकायद, मामूलात, रसूमात ये आती हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को कायम करके दिखाया। एक तरफ जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सियासी लीडर थे और एक तरफ मज़हबी रहनुमा और दूसरी तरफ सियासी लीडर थे। उन्होंने माशरे के अंदर जो माशरती इक़दार हैं उनको कायम किया। हर तरफ अमन व अमान था, इक्वालिटी थी, इंसाफ था, फिर दौलत की तकसीम थी, गर्दिश थी, सबको मुकम्मल इंसाफ और आज़ादी हासिल थी। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था। तो ज़ाहिर है हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना है, उनकी हदायत को फॉलो करना है। तो उनके नज़दीक जो दीन की डेफिनेशन है और जो हमें कुरान बताता है वो ये है। तो जो निज़ाम है उसका हमने किया था कि डायरेक्टली ताल्लुक इससे है, हमारे नज़रिया तौहीद से है कि जब निज़ाम के बगैर हमारी जो तौहीद है वो नामुकम्मल है। क्योंकि पार्लियामेंट को या फिर फर्द वाहिद को ये इख्तियार देना कानून साजी का कि वो कानून बनाए, तो इससे क्या होता है कि वो कानून साजी का इख्तियार तो अल्लाह ताला को हासिल है, तो वो इख्तियार हम किसी दूसरे इंसान को दे रहे हैं तो हम शिर्क कर रहे हैं, बड़ा शिर्क कर रहे हैं। हमारी तौहीद नामुकम्मल है, इसमें तौहीद में खराबी है। और दूसरा ये कि अल्लाह ताला की अगर कानून साजी का इख्तियार पार्लियामेंट या फर्द वाहिद को दे दिया जाए तो उससे अल्लाह ताला की बहुत सी जो सिफात हैं उनका इनकार होता है। जैसे अल्लाह ताला अल हकम है, अल अजीज है, इज्जत वाला, फिर मालिकुल मुल्क है, तनख्वाह बादशाहत का मालिक। तो ये जो अल्लाह ताला की सिफात हैं इनका इनकार होता है, तो हमारी तौहीद नामुकम्मल है निज़ाम को समझे बगैर। तो हमने ये समझा अल्हम्दुलिल्लाह, दीन का जो मुकम्मल तसव्वुर है वो हमारी समझ में आ गया कि इसको समझने का क्या मकसद था। क्योंकि आगे हमने फ़राइज़ स्टार्ट करने और फ़राइज़ से पहले ये पहला कदम है कि पहला कदम जब हमारा सही सिमत उठेगा तो आगे भी कदम हमारे सही उठते चले जाएंगे। तो इसकी वाकफियत हासिल करना इससे दीन से ज़रूरी था फ़राइज़ को पूरा करने के लिए। तो हम चलते हैं, आज का जो टॉपिक है वो दीनी फ़राइज़ के बारे में, उसका हमारी तसव्वुर, कंप्लीट कॉन्सेप्ट। दीन जो है वो उसके अंदर उसकी हैसियत, दीन की हैसियत हमारे
ایک بلڈنگ کی سی ہے، دین کی حیثیت اسلام میں ایک بلڈنگ کی سی ہے جس کی جو بیسمنٹ ہے وہ عبادت رب ہے، یعنی جو ہمارا پہلا فرض ہے وہ عبادت رب ہے، اس کے ساتھ جو اٹیچ ہے وہ ہے عورتوں کے لیے ایک اضافی ایڈیشنل فرض وہ پڑتا ہے، اور تیسرا دعوت و تبلیغ ہے، چوتھا اقامت دین ہے۔ اب یہ پورے کا پورا جو کانسیپٹ ہے یہ دینی فرائض کا ہے، دینی فرائض کا ہمارا یہ تصور ہے، کمپلیٹ کانسیپٹ ہے۔ اب یہ جو فرائض ہیں یہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت کیوں ہے کہ ہم نے جیسے ایمانیات کی تو اس کے بعد ظاہر ہے اللہ کو مان رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹیز بھی ہیں، آگے ذمہ داریاں بھی ہیں، ان کو بھی پورا کرنا ہے۔ تو جب بھی آپ دیکھیں گے کہ جب بھی ہم کوئی اہم کام شروع کرتے ہیں تو اس کے نتائج بھی ہمارے سامنے ہوتے ہیں کہ اگر میں کوئی کام کروں گا، اہم کام، ضروری کام، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ تو جیسے فار ایگزامپل کوئی بزنس سٹارٹ کرتا ہے تو اس کے مائنڈ میں یہ چیز کیوں آتی ہے کہ وہ کیوں سٹارٹ کر رہا ہے، آگے اس کو نتیجہ نظر آتا ہے کہ اگر میں بزنس کروں گا تو اس کا مجھے آگے لانگ ٹرم پروفٹ ہوگا، جس سے کہ میری ضروریات پوری ہوں گی، اس بزنس سے میں جو ہے اور بھی آگے بزنس سٹارٹ کر سکتا ہوں، یعنی کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوتا ہے مائنڈ میں جب کوئی آپ اہم کام شروع کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جو یہ دینی فرائض ہیں یہ اہم فرائض ہیں، ان کو ہم نے پورا کرنا ہے، لیکن اس کے جو نتائج ہیں وہ ہمیں دنیا میں نہیں ملیں گے۔ جب ہم ان کو پورا کریں گے نا تو اس کا نتیجہ دنیا میں سکون تو ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن جو فوری بدلہ ملنا اچھے عمل کا، وہ اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ تو یہ چیز اگر مائنڈ میں ہم رکھیں کہ فرض ہم کیوں اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں لگائی ہیں ان کو دنیا میں رہ کر پورا کرنا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے بدلے میں جنت میں داخل کیا جائے گا اور جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ تو جب یہ چیز مائنڈ میں آتی ہے تو پھر ایک تو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، محبت میں انسان سب کچھ کرتا ہے۔ جس شخص سے انسان کو محبت ہوتی ہے دنیا کی زندگی میں تو آپ دیکھیں کہ وہ اس کی جو بات ماننے والی نہیں بھی ہوتی ہے وہ بھی ہم مانتے ہیں کیونکہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے کہ اس نے ہمیں بنایا ہے، اس میں نعمتیں نوازی ہیں، تو ہمارے پر یہ فرض ہے، اس کی طرف سے یہ ذمہ داریاں عائد آتی ہیں کہ ہم ان کو پورا کریں، تو جس کا صلہ ہمیں پھر آخرت میں ملے گا۔ اور فرائض کو پورا کرنا یہ محنت کوشش ہے آخرت کے لیے، کہ جب آپ کو نتیجہ نظر آ رہا ہوتا ہے تو پھر آپ کو اور اپنی بہترین صلاحیتیں بھی اور بہترین قابلیتیں بھی اس چیز کے اندر لگاتے ہیں۔ آپ کا فوکس ہوتا ہے، آپ کا ایک مشن ہوتا ہے، آپ کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ میں نے اس کو حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے پھر آپ اپنا سب کچھ لگاتے ہیں۔ تو اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملنے والا ہے، کہ جو فرائض کو پورا کرنا ہے اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملنے والا ہے۔ تو جو پہلا جو فرض ہے وہ ہمارا الحمدللہ لاسٹ ٹائم ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا، عبادت رب۔ پہلا فرض عبادت رب ہے جو ہم لاسٹ میں کلاس میں کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ یہ جو آج کا ٹاپک ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا کچھ پوائنٹس میں ایکسپلین کر دوں کہ عبادت رب جو اللہ کی عبادت ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں تو بندگی ہم پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہم پر ذمہ داریاں لگائی ہیں ان کو ہم نے پورا کرنا ہے، کیونکہ ہم غلام ہیں، اور غلام کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور ہم 24 گھنٹے کے اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں۔ تو اس میں ظاہرہ پہلا جو فرض ہے جب ہم کلمہ طیبہ پڑھ لیتے ہیں تو وہ نماز ہے جو اللہ کی طرف سے عائد ہوتا ہے،
فرض نماز ہے، پھر یہ ارکان اسلام ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حقوق اللہ، حقوق العباد ہیں، پھر جو بھی 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، عبادات ہیں، یعنی نظام ہے، سب چیزیں آتی ہیں اس کے اندر. اور اس کی حیثیت آپ دیکھیں، جو بلڈنگ ہے، بلڈنگ کے اندر اس کی جو حیثیت ہے وہ یہ پہلے پورشن کی ہے کہ فرسٹ جو بیسمنٹ ہے وہ عبادت رب ہے، اس کے اوپر جو عمارتیں کھڑی ہیں یہ ساتھ اس کے اسی کے انڈر یہ پردہ آ رہا ہے، عورت کے لیے اضافی فرض پردہ ہے، پھر دعوت و تبلیغ ہے، اور لاسٹ جو پورشن ہے، جو چوٹی ہے، وہ اقامت دین ہے. ہم جو یہ پہلا سٹیپ ہے نا، وہ اگر ہمارا صحیح طرح سے اٹھ گیا نا، تو ہم آگے جو فرائض ہیں ان کو اچھے طریقے سے ادا کرتے جائیں گے حتیٰ کہ یہ ہم چوٹی تک پہنچ جائیں گے کرتے کرتے. لیکن پہلا سٹیپ ہی ہم نے غلط اٹھایا تو پھر آگے چلنا، پہلا قدم اگر غلط اٹھ گیا تو آگے چلنا بھی ہمارے لیے اگلے اقدام جو ان کو کراس کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. تو عبادت رب اس کو ہم الحمدللہ کمپلیٹ کرائے ہیں. تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پردہ. پردہ جو ہے وہ اس کو سمجھا جاتا ہے شاید یہ ایک ایڈیشنل فرض ہے، ایک اضافی ہے، کیونکہ جب رب کی ہم عبادت کرتے ہیں نا، تو عبادت کے اندر ہم پوری عبادت کرتے ہیں اللہ کی، کیونکہ ہم غلام ہیں اللہ تعالیٰ کے 24 گھنٹے کے. تو اس کے اندر ہماری پوری زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزرنی چاہیے. تو یہاں پہ یہ ٹاپک اس کے ساتھ ہی اس لیے اٹیچ کیا گیا ہے کہ بہت سے خواتین ہیں جو اس کو فرض نہیں سمجھتی، فرض کے درجے میں نہیں سمجھا جاتا. لیکن جب آپ کے مائنڈ میں یہ چیز ہوگی نا کہ لانگ ٹرم پروفٹ مجھے ملنے والا ہے اس کا، تو آپ کا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا اس پر عمل کرنا آپ کے لیے، کہ اس کی بدولت مجھے جنت ملے گی. کیونکہ فرائض جو ہیں وہ جنت میں جانے کے لیے، ایک ہے نا جنت میں ڈائریکٹلی جانا، ایک ڈائریکٹلی اب ہم فرائض کو آگے سمجھتے جائیں گے اور اس پر عمل کرتے جائیں گے، تو ہم انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم ڈائریکٹلی جنت میں جانے والے بنیں گے. اور انڈائریکٹلی کیا ہے کہ ایمان تو ہے دل میں اللہ کو، رسول، کتابوں اور جو ایمانیات ہیں وہ ان پر ہمارا سب پر ایمان ہے، لیکن فرائض کی ادائیگی ہم اگر نہیں کر رہے ہیں، اس میں سستی ہے، اس کو پورا نہیں کیا جا رہا ہے، تو پھر ہمیں اس کی سزا جہنم میں کاٹ کے پھر جنت میں بھیجا جائے گا. لیکن یہ مائنڈ میں چیز رکھی جائے کہ کیا وہ سزا کم ہوگی، وہ آگ جلانے میں کیا کم ہے. تو اس ذمہ داری کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ذمہ داری ایڈیشنل ہے. اگر آپ کر لیں، پردہ کر لیں تو ثواب ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو پھر مائنڈ میں کافی چیزیں آتی ہیں کہ یہ پردہ میں کروں تو میں اس کی وجہ کیا ہے، میں اس پردے کو میں کیوں کروں. بہت سے سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں اس چیز کے بارے میں نا، ہمیں تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہیں مائنڈ میں، ہمارے دماغ میں نا بہت سے سوالات کا ہجوم ہوتا ہے. تو اس کیوں کا جواب نا آپ کو قرآن کے اندر ملتا ہے، اور قرآن کے اندر ایک واقعہ ہے جس سے کہ پردے کی ہسٹری کے بارے میں ہمیں سمجھ آتی ہے. یہ سورہ اعراف کی آیات ہیں 20 سے 23 تک. پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ اس کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی انہیں کے سامنے کھول دے، اور کہنے لگا تمہیں تمہارے پروردگار نے اس درخت سے اس لیے روکا ہے تاکہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ یہاں پر رہنے والے نہ بن جاؤ. پھر ان دونوں کے سامنے قسم کھا لی کہ میں فی الواقع تمہارا خیر خواہ ہوں. اس پر غور کیا جائے کہ شیطان نے کس طرح سے وہ قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس طرح سے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، کہیں ہمیشہ کے لیے یہاں پر رہنے والے نہ بن جاؤ.
اس نے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، چنانچہ ان دونوں کو دھوکہ دے کر آہستہ آہستہ اپنی بات پر مائل کر لیا۔ تو جب انہوں نے اس درخت کو چکھ لیا تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئیں اور وہ جنت کے لیے اپنی شرمگاہوں پر پتے چپکانے لگی جنت کے۔ اس وقت ان کے پروردگار نے ان سے کہا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا کہ، اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ وہ دونوں کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ واقعہ کتنا خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ شیطان جو ہے اس نے کس طرح سے اس کا پہلا جو اٹیک تھا آدم اور حوا، یعنی جنت میں جانا اور پھر اٹیک کرنا ان پر، اور جو پہلا نافرمانی کا کام کروایا اس نے یہ بے حیائی کا کام کروایا، کیونکہ یہ بنیاد ہے نا، پردہ جو ہے وہ بنیاد ہے، فرائض کی بنیاد ہے، یہ دینی فرائض کی بنیاد پردہ ہے، جب اور بے حیائی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جب عورت بے پرد ہو کر نکلتی ہے، باہر جاتی ہے، تو اس سے بہت سے گناہ کے کام صادر ہوتے ہیں، اور بہت سی لیڈیز ایسی ہیں جن کا کہنا ہے کہ ہم نماز میں سستی ہوتی ہے، ہمارے لیے آگے دین کے لیے کچھ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ اس کی وجہ، جو مین وجہ ہے نا، وہ یہی ہے کہ اس طرح نہ تو نماز میں آپ کا دل لگتا ہے، اور ایمان میں بھی کمزوری نظر آتی ہے، اور جب نماز میں سستی ہوتی ہے، پھر آگے اس کے بعد اقامت دین، جو سیکنڈ جو سٹوری ہے فرض کی بنیاد، وہ یہ ہے دعوت و تبلیغ، اس میں بھی کرنے کو دل نہیں کرتا، پھر آگے وہ تو دور کی بات ہے اقامت دین۔ تو پہلے جب ہم نافرمانی کا کام کر رہے ہیں، اور ہمیں کون کروا رہا ہے، یہ اس پر ذرا سوچا جائے کہ یہ ہمیں کون کروا رہا ہے، شیطان، اور ہمارے کیوں کا جو جواب ہے نا، وہ ہمیں الحمدللہ یہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ یہ جو پلاننگ ہے، یہ شیطان کی پلاننگ ہے۔ اس نے آدم کو پہلے بھی یہ کام خراب کروا چکا ہے، اور اب بھی کروا رہا ہے، اب بھی کر رہا ہے، پہلے بھی کر چکا ہے اور اب بھی کر رہا ہے۔ اور اسلام میں آپ دیکھیں کہ عورت کی جو حیثیت ہے وہ ایک گلاب کے پھول کی سی ہے، کہ گلاب کا پھول نازک ہوتا ہے اور خوبصورت ہوتا ہے، جتنی بھی جو بھی چیزیں نازک اور خوبصورت ہیں ان کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کی کیئر کی جاتی ہے۔ اسلام میں تو عورت کو ایک مقام اور درجہ حاصل ہے، جبکہ آپ دیکھیں کہ جو ویسٹ ہے اس میں جو عورت ہے اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ شیطان کا کیا کام ہے کہ اس پھول کو جلانا، یعنی ایک پیٹل جلاتا جاتا ہے، اور ساری پتیاں اتر جاتی ہیں۔ جب ساری پتیاں اتر جاتی ہیں تو پھر لوگ پھول کو روند کے چلے جاتے ہیں، مسل کے چلے جاتے ہیں۔ آج ویسٹ کی جو عورت ہے وہ اتنی پریشان اور اتنی ستم زدہ اور ذلیل کیوں ہے؟ کیوں اس کی کوئی قدر نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے؟ لوگ ٹیشو پیپر، رومال کی طرح استعمال کیا جاتا ہے اور پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور خاندانی نظام جو ہے وہ تباہ و برباد ہو کے رہ گیا، تو کوئی فیملی سسٹم نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بے حیائی ہے۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، حوروں کی صفات اس طرح بیان فرماتا ہے، حور مقصورات فی الخیام، وہ عورتیں خیموں میں مستور ہیں، خیموں میں رہنے والی ہیں وہ حوریں، کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا اس طرح سے ہیں، ان کی مثال دی وہ اس طرح سے ہیں جیسے یاقوت و مرجان ہوں۔ جو بھی قیمتی چیز ہے آپ کے گھر میں، کوئی سونے چاندی جواہرات، ان کی آپ کیسے کیئر کرتے ہیں؟ تو اللہ نے تو پہلے ہی ہمیں قرآن میں فرما دیا کہ وہ پورے ہیں، اور وہ پھر خیموں میں مستور ہیں، اور وہ یاقوت و مرجان کی طرح ہیں۔
اس کیوں کا جواب ہمیں الحمدللہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ جو ہے اس میں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ جو بے پردگی ہے وہ کس چیز کو ہوا دے رہی ہے، زنا اور فحاشی کو۔ جب بے پرد ہوتی ہے ایک عورت تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ زنا اور فحاشی کو ہوا دیتی ہے، اس کو پکارتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اتنا بڑا جرم قرار دیا قرآن کے اندر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور کے اندر، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور اگر تم خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو شرع خدا کے حکم میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو۔ اب یہ کتنا بڑا جرم ہے اللہ کے ہاں کہ اس کی سزا دنیا میں بھی ہے، 100 کوڑے لگائے جائیں۔ یہ بتانا اس لیے مقصود ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور مسلم کی روایت ہے یہ اس کے لیے ہے جو کہ شادی شدہ اگر زنا کرے، اس کے لیے یہ وعید ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، بریدہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ معاذ بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا ستیہ ناس ہو، چلا جا اور اللہ سے بخشش مانگ اور توبہ کر۔ تھوڑی دور بعد وہ پھر لوٹ آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی طرح کہا، حتیٰ کہ جب چوتھی مرتبہ ایسا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں تجھے کس چیز سے پاک کروں؟ انہوں نے کہا زنا سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دیوانہ تو نہیں؟ بتایا گیا کہ یہ مجنون نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس نے شراب پی ہے؟ تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور ان کو سونگا تو شراب کی بو نہ پائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے زنا کیا ہے؟ معاذ بولے ہاں، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہیں رجم کر دیا گیا۔ یعنی شادی شدہ کی کیا سزا ہے کہ اس کو رجم کر دیا جائے، یعنی پتھر مار مار کے اس کو ختم کر دیا جائے۔ اتنی سخت سزائیں ہیں تاکہ عبرت حاصل ہو نا معاشرے میں۔ یہ جو گندگی ہے یہ جب کسی کو سزا ملتی ہے نا، جب کسی کو سزا ملتی ہے تو پھر انسان باز آتا ہے کہ یہ نہ ہو اب میری باری آ جائے۔ اس لیے اس معاشرے کو امن و امان بخشنے کے لیے اور معاشرے سے برائیاں نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو حدیں فکس کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حدیں فکس ہیں، تو ان میں کوئی حکمت ہے۔ اب جو زنا ہے وہ فحاشی کی طرف لے جانے والا عمل ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہر وہ عمل جو شہوانی جذبات کو بارنے کا سبب بنے فحاشی ہے، اور یہ بھی اللہ کے نزدیک سنگین جرم ہے۔ یہ چیز جو ہے وہ زنا کی طرف لے کے جانے والی بے پردگی۔ اب ہم آتے ہیں کہ جو گھر کے اندر کا پردہ کس طرح سے پردہ کیا جائے، گھر کے اندر کے کیا اصول و ضوابط ہیں، اور گھر سے باہر جو ہیں پردے کے بارے میں وہ کیا اصول و ضوابط ہیں۔ گھر کے اندر کا جو پردہ ہے اس کے بارے میں ہے کہ اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، اور اپنی آرائش کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر جو ان میں سے کھلا رہتا ہو،
اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رکھا کریں، اور اپنے خاوند اور باپ اور خسر اور بیٹوں اور خاوند کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں، اپنی عورتوں، لونڈی، گھر کے غلاموں کے سوا نیز ان خدام کا اور بھانجوں اور جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں، یا ایسے لڑکے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں، غرض ان لوگوں کے سوا کسی پر اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دیں، اور اپنے پاؤں نہ ماریں، ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے، اور مومنوں سب خدا کے آگے توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ اب یہ جو پردہ ہے نا، یہ گھر کے اندر کی زندگی کا، کہ آپ جو محرم رشتے ہیں ان کے لیے بھی سطر کے احکامات ہیں، ان کے سامنے بھی سطر نہ کھولیں، جس میں یہ کہ صرف آپ کا چہرہ، ہاتھ پاؤں یہ نظر آئیں، باقی جو ہے وہ گھر کے پردے میں آپ پوری اوڑھنی اوڑھ کر رکھیں۔ گھر سے باہر کا جو پردہ ہے اس کے بارے میں سورہ احزاب میں ہے حکم۔ سورہ احزاب کے اندر گھر کے اندر باہر کے پردے کا حکم ہے، اور سورہ نور کے اندر گھر کے اندر کے پردے کا حکم ہے۔ سورہ احزاب میں فرمایا، اے پیغمبر اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ یہ امر ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگا تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اے پیغمبر کہہ دو اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمان عورتوں کو، یعنی سب سے پہلا حکم تو امہات المومنین کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں، اس کے بارے میں، پردے کے بارے میں، جو چہرے کا پردہ ہے اس کے بارے میں یہ آیات جو ہے نا، اس کو توڑ کے پیش کیا جاتا ہے، پورا پیش نہیں کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت جو ہے اس کے اندر تو بیویوں کو کہا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ہائی لائٹ کیا گیا، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ کریں، پردہ کریں۔ حالانکہ یہ جو امہات المومنین تھی، کیا ان کے کردار پر کسی کو شک تھا؟ حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، پھر حضرت فاطمہ، ان کے کردار پر کیا شک تھا کسی کو؟ اور پھر اس طرح جو مرد ہیں، ابو بکر، عمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، نہیں، کسی کو بھی شک نہیں۔ تو جب یہ عورتیں ان سے بہترین مردوں سے پردہ کر رہی ہیں، دنیا کے بہترین مردوں سے بہترین عورتیں پردہ کر رہی ہیں، تو کیا جو آج کی عورت ہے اس کے لیے اللہ کا حکم نہیں ہوگا کہ وہ پردہ کر کے نکلے گھر سے؟ اور آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے منہ پر چادر لٹکا لیا کریں۔ اور اس کے بارے میں ایک واقعہ ہے، جو چہرے کے بارے میں، پردے کے بارے میں، واقعہ افق سے یہ چیز اخذ کی جاتی ہے کہ چہرے کا پردہ جو ہے نا، وہ امہات المومنین انہوں نے نہیں کیا۔ جیسے حضرت عائشہ کا یہ واقعہ ہے، وہ خود اس کی راوی ہیں، خود روایت کرتی ہیں اس واقعے کو، کہ اسلام سے پہلے جب پردہ فرض نہیں تھا، جب پردہ کا حکم نہیں آیا تھا، تو ایک صحابی تھے جن نے وہ ان کو دیکھ چکے تھے اس زندگی میں۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں جو ہے وہ قافلہ تھا، تو قافلے میں حضرت عائشہ جو ہے نا وہ پیچھے رہ گئی تھی، اور پیچھے رہ جانے والوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی چیز پیچھے رہ جائے تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھیجتے تھے کہ وہ دیکھ کر آئے کہ کوئی چیز پیچھے تو نہیں رہ گئی ہے۔ تو وہ صحابی جو تھے، وہ جب انہوں نے دیکھا حضرت عائشہ کو کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہیں، وہ پیچھے رہ گئی ہیں، تو وہ انہوں نے دیکھا کہ وہ کو یوں فیل ہوا، جب انہوں نے ان پر نظر ڈالی تو ان کو یوں فیل ہوا کہ صحابی کو کہ حضرت عائشہ جو ہے نا وہ انتقال کر گئی ہیں۔ تو وہ کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس پر حضرت عائشہ کی آنکھ کھلی ہے، تو انہوں نے اپنا جو جلباب تھا اس سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ اب
اس حدیث کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ جو چہرے کا پردہ ہے وہ تو وہ جو صحابی تھے ان نے تو حضرت عائشہ کو دیکھ لیا تھا، تو حالانکہ یہ بات نہیں تھی، پوری حدیث کو بیان ہی نہیں کیا جاتا ہے۔ پھر ایک اور چیز جو بیان کی جاتی ہے، ایک حدیث ضعیف حدیث کہ عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہے، اس کے بارے میں یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو انہوں نے باریک کپڑے پہن رکھے تھے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنے رخ کو بدل لیا اور فرمایا اسماء جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے لیے ٹھیک نہیں کہ اس کے چہرے اور ہتھیلیوں کے سوا اور کسی مرد کو نظر آئے۔ تو یہ اصل میں یہ حدیث ضعیف ہے، تو اس کو بیس بنا کر یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے تو حضرت اسماء کو سے فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چہرے اور ہاتھوں کے سوا دوسروں کے سامنے آپ اس کو رکھ سکتی ہیں، یعنی سطر کا بارے میں بتایا تھا، حالانکہ یہ حدیث جو ہے نا یہ ضعیف ہے۔ اس کی بیس پہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو پردہ ہے وہ اور پھر اس کے علاوہ ہمیں یہ سوشل میڈیا، اس پہ بہت سے ایسے علماء جو ہمیں ملتے ہیں جو دین کی پوری شکل بنا کے پیش نہیں کر رہے ہیں، اور یہ جو فرض ہے اس کو بالکل دور رکھ دیا گیا ہے، اس کو بالکل اس کے بارے میں لا علمی برتی گئی ہے، اس کو پورا اس چیز کو بیان کیا ہی نہیں جاتا ہے کہ یہ فرض ہے، یہ فرض ہے عورت کے لیے، اور اس کی وجہ سے کتنی خرابیاں معاشرے میں آ رہی ہیں، اس بارے میں نہیں بتایا جاتا۔ اب چہرے کا جو پردہ ہے یہ تو ابھی میں آپ سے بیان کر چکی ہوں آیت کے اندر، یہی آیت دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہی ہے یہاں پر جو ہائی لائٹ کیا گیا اس میں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اب نساء المؤمنین، مومنین کی عورتیں، جو ہمارے لیے بھی اس کی پابندی لازم ہے، اور جلباب اس کا جو ورڈ ہے جلباب، اس کا بھی کتابوں کے اندر اس کا پورا میننگ پیش نہیں کیا جا رہا ہے کہ جلباب کا مطلب عربی کا لفظ ہے یہ، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ چہرہ کو ڈھانپا جائے اوڑھنیوں سے۔ تو حضرت عائشہ والی جو حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے یہ جلباب کے جو ورڈ ہے اس سے حضرت عائشہ زیادہ واقف تھیں، یا پھر جو دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جن کا کہنا ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، تو اس ورڈ سے تو حضرت عائشہ، عربی کے ورڈ سے تو حضرت عائشہ واقف تھی۔ تو الحمدللہ یہ جو ہمارا ٹاپک ہے پردے پر یہ یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا، تو امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اور بہت سی خواتین جب یہ ان کے نالج میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا ہماری علم میں وہ بات نہیں ہوتی ہے، اور جب علم میں آ جاتی ہے تو اس پر جو پکڑ بھی ہماری سخت ہے، اور بہت سی لیڈیز ہیں جو کرنا چاہتی ہیں، جو سب سمجھ لیتی ہیں تو وہ کرنا چاہتی ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ ہمارے مائنڈ میں کچھ وہ ہوتے ہیں، کچھ وساوس جو ہوتے ہیں، وہ شیطان کا جو پہلا حربہ ہے وہ ہم پر اٹیک ہوتا ہے اس کا، اور وہ کئی طرح سے بس وساوس لے کر آتا ہے، ہمارے مائنڈ میں باتیں لے کر آتا ہے کہ آپ پردہ اگر کرو گی تو خاندان والے کیا کہیں گے، یا دوسرے دوست احباب ہیں وہ کیا کہیں گے، اس طرح کی باتیں آپ کے مائنڈ میں ڈالتا ہے۔ تو اس کی ہسٹری کو سمجھا جائے کہ اس نے پہلے بھی یہ کام خراب کرایا اور اب بھی وہ خراب کر رہا ہے،
اور پھر یہ کہ وہ ہم میں سے ہر کوئی پردے کسی مقام پر بھی ہو سکتا ہے. اس کا کام ہوتا ہے کہ آہستہ 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 پردے کو اتار دیا جائے. اور بہت سی لیڈیز ہیں جو کہ شادی کی پہلے کی زندگی اس میں کرتی تھی تو اس کے بعد انہوں نے کرنا چھوڑ دیا. تو ہمارے اوپر تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت واجب ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں. ہم نے مخلوق کی نہیں ماننی بلکہ اللہ رب العالمین کی بات ماننی ہے. تو سب سے پہلا حق تو اللہ کا ہے, اس کے بعد بندوں کا حق آتا ہے. پھر اس کے بعد نیکسٹ جو سٹیپ ہے یہ زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے جب ہم پردے پہ نہیں ہوتے اور ایک دم سے پردے پہ آنا. تو پھر لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں, لوگوں کے مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ ہاں اب تو تم کٹر ہو گئی ہو, اب تو تم جو ہے پکی مذہبی بن گئی ہو. تو اس طرح کی چیزیں بھی مائنڈ میں آتی ہیں جس وجہ سے ہم پردہ کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. یہ چیز بھی ہوتی ہے مائنڈ میں. پردے میں رہ کر اسلام جو ہے نا ہمارا, وہ ہمیں ہر چیز کی اجازت دیتا ہے عورت کو, کہ پردے میں رہ کر عورت, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو پردے والی ہیں یا جو دین کے میں بولنے لگی ہیں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ تو دین کا کام کر ہی ہیں. تو اور پھر یہ کہ آپ دین کا کام کر رہی ہیں تو مجھے لگتا نہیں کہ آپ باہر بھی جاتی ہوں گی, آپ ریسٹورینٹ میں بھی جاتی ہوں گی, آپ یعنی اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے. پردے میں رہ کر عورت سب کچھ کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے گنجائش رکھی ہے. تو نماز کے لیے بھی عورت جا سکتی ہے بھائی. یعنی یہ کہ پردے میں رہتے ہوئے اور شرائط کے ساتھ اسلام ہمارے پر پابندیاں جو لگاتا ہے, وہ پابندی وہ ہے جو کہ شریعت سے ہٹ کے ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں, اس پر پابندی ہے اللہ کی طرف سے. جب شریعت کے دائرے میں رہ کر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہم پر اللہ جو ہے وہ پابندی نہیں لگاتا ہے. تو اس چیز کو سمجھا جائے کہ اور اس کا جو فائدہ ہے اس کو سامنے رکھا جائے. تو ہمارے لیے اس فرض کو ادا کرنا, سمجھ تو الحمدللہ میں آ گئی, لیکن اس کو ادا کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. کون شخص نہیں چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں, جنت میں داخل ہوں. دنیا میں بھی اگر انسان اپنے آپ کو سب صلاحیتیں کھپا رہا ہے, اپنی لگا رہا ہے, وہ دنیا میں انسان جنت بنانا چاہتا ہے. تو وہ جنت وہ اس کی دنیا کے لیے, اور پھر بھی اس کو سکون اس کی زندگی میں نہیں ہوتا ہے. دنیا میں اگر اپنے آپ کو لگایا ہوا کسی نے تو اس کو پھر بھی سکون نہیں ہے. جب آخرت کے لیے محنت کوشش ہے اور اس کا ہمیں اچھا بدل ملنے والا ہے, تو اس وجہ سے فرائض کو پورا کیا جائے. پھر ہمارا اب تو ہمارے الحمدللہ فرائض ہی فرائض چلیں گے. تو ظاہر ہے انسان کی نیچر ہے نا, وہ ان چیزوں کو گوارا نہیں کرتا ہے کہ میرے اوپر کوئی پابندی کسی قسم کی لگے. آزاد رہنا چاہتا ہے, انسان کی نیچر ہے وہ آزاد رہنا چاہتا ہے. وہ کسی قسم کی اپنے اوپر پابندیاں جو ہے نا وہ برداشت نہیں کر سکتا. تو اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے 10 سالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی, مکی زندگی, اس میں انہوں نے ایمان کی دعوت دی, ایمان پر لے کر آئے. تو الحمدللہ ایمانیات ہماری کمپلیٹ ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی یہاں سے ہمارے سے دور جائے گا. انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ سب ہمارے ساتھ رہیں گے, اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. تو اب یہ دوسرا فرض ہے, تو یہ بھی تھوڑا سا آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے یہ ہے نا
چٹپٹی بریانی اور چل مل بریانی اس طرح سے آپ کو اس کو کھانا ہوگا اور اس کو ہضم کرنا ہوگا. تھوڑا سا مشکل ہے لیکن مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے نا وہ پانی کا دور بھی آپ ساتھ ساتھ چلاتی رہیں گی انشاءاللہ. تو ہم اپنے دوسرے فرض کی طرف آتے ہیں. جو دوسرا فرض ہے وہ ہے دعوت و تبلیغ. ایک تو فرض ہمارا ہو گیا پردہ عورت کے لیے اور دوسرا دعوت و تبلیغ ہے. اس کا فلسفہ میں تھوڑا سا بیان کر دیتی ہوں پہلے کہ یہ کیسے فرض ہوا. حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں پہلے تھے جو کہ دنیا میں آئے، پہلے انسان تھے جو کہ دنیا میں آئے، اور اس پھر ایک چین ہے پوری جو چلتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر یہ سلسلہ مکمل ہو جاتا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ آخری رسول. تو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں اتارا تو ساتھ ہی بھی فرمایا تھا کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ہدایت بھیجتا رہوں گا. سو بقرہ میں ہے نا، خدم منی ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یعنی میری طرف سے ہدایت تم کو آتی رہے گی، اور جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ یہ بندوبست دیا، اور پھر انبیاء کا سلسلہ چلایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت آ کر مکمل ہو جاتی ہے. تو یہ دعوت و تبلیغ کی جو فرضیت ہے اس کے دلائل ہمیں قرآن سے ملتے ہیں. سورہ عصر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نہیں دیتے تھوڑی دیر اللہ کے تعالیٰ لیے. کے نزدیک 4 لوگ کامیاب ہیں. وہ کون سے لوگ ہیں؟ ایمان والے، عمل والے، حق بات کی دعوت دینے والے، اور ساتھ صبر کرنے والے. اس میں فرضیت کا ذکر آ جاتا ہے. ایک پوائنٹ جو ہے وہ دعوت کے حوالے سے ہے اور ساتھ پھر صبر ہے. جو دوسری ہے وہ امت وسط کا خطاب اور شہادت علی الناس کی ذمہ داری ہے. یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے. آیت نمبر 143 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اسی طرح تمہیں ہم نے ایک درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم گواہ ہو جاؤ پوری نوع انسانی پر، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہو جائیں تم پر. اب قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ پر گواہ ہوں گے، اور پھر امت مسلمہ تمام بنی انسان پر. یہ جو شہادت الناس کی ذمہ داری ہے یہ ہر انسان پر ہے. جو بھی اس کے ماتحت ہیں ان کے بارے میں سوال ہونے والا ہے. جیسے خاوند بیوی کے اوپر ہے، بیوی بچوں کے اوپر ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہمارے انڈر آتے ہیں وہ سب کے سب، اور جو ارد گرد ہیں وہ سب کے سب. پھر اللہ کی طرف سے اس مقصد کے لیے جہاد کا حکم ہے. تو حج کی آیت نمبر 78 میں ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةِ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمْ مُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ وَمَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ویسا ہی جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حکم ہے، جہاد کا حق ہے. اب یہاں جہاد سے مراد کوشش محنت ہے، اور کس چیز کے لیے کوشش محنت ہے؟ دعوت کو پھیلانے کے لیے. اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور اس نے تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی. امت مسلمہ کے لیے
उम्मत मोहम्मदिया के लिए ये इस हुक्म को पूरा करना आसान है, क्योंकि ये जिम्मेदारी जैसे साबका उम्मतें थी उन पर जो जिम्मेदारियां डाली गई वो बहुत मुश्किल थी। रोजा उनका शुरू होता था तो कब जाकर खत्म होता था यहूद का। फिर यानी उनका दीन उनके लिए मुश्किल था, हमारे लिए अल्लाह ताला ने आसानी कर दी। बाकी जो मामलात हैं जैसे रोज़ा है, नमाज है, अरकान इस्लाम है, फिर और जो फ़राइज़ हैं वो आसान कर दिए हमारे लिए। दीन अपने बाप इब्राहिम का कायम रखो, इसी अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है इस कुरान से पहले, इसमें भी, ताकि पैगंबर तुम पर गवाह हो जाएं और तुम तमाम लोगों पर गवाह हो जाओ। ये जो नाम मुसलमान अल्लाह ताला ने हमारा जो नाम मुसलमान रखा है, और ये किताब, ये जो कुरान है, इससे पहले किताबों में भी हमारा जिक्र है कि हम एक कौम आएगी और उसका नाम मुसलमान होगा और वो दीन को गालिब करेगी, दीन का पैगाम दूसरे तक पहुंचाएगी। ये पहले किताबों में लिखा हुआ था। बस तुम्हें चाहिए कि नमाज कायम रखो और ज़कात अदा करते रहो, अल्लाह को मजबूत थाम लो, वही तुम्हारा वली और मालिक है। बस क्या ही अच्छा मालिक है और कितना ही बेहतर मददगार है। फिर नेक्स्ट है, इस जिम्मेदारी को छोड़ने पर बनी इसराइल पर दाऊद और ईसा की जुबानी लानत है, यानी जो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म करना और बुराई से रोकना, ये ये भी हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, और ये दावत के अंदर ही आता है, दावत और तबलीग के अंदर ही ये पॉइंट आता है। एक तो शहादत नास है और दूसरा अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। लुइन अल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इसराईल अला लिसान दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून कानू ला यतनाहौना अन मुनकरिन फ़अलूहु लबिअसा मा कानू यफ़अलून। बनी इसराइल के काफिरों पर हजरत दाऊद और ईसा इब्ने मरियम की जुबानी लानत की गई, इस वजह से कि वो नाफरमानियां करते थे और हद से आगे बढ़ जाते थे, आपस में एक दूसरे को बुरे कामों से जो वो करते थे रोकते ना थे। जो कुछ भी ये करते थे वो बहुत बुरा था। एक हदीस भी है जिसमें ये कि जब कोई बुराई का काम होते दिखे तो जहां तक उसकी ताकत और इख्तियार है वहां तक उसको रोके। सबसे पहले अपने हाथ से रोके, जहां तक उसकी पहुंच है हाथ से रोके, उसके बाद जुबान से, और थर्ड जो है वो दिल में उस चीज को बुरा समझे। और अगर दिल में भी उस चीज को बुरा नहीं समझ रहा है तो ये ईमान का बहुत कम दर्जा है। ये इस वजह से कि बाज औकात होता है, कंडीशंस होती हैं, कहीं हम जाते हैं तो वहां पर वो सेटअप नहीं होता है कि हम दावत का काम जो है वो अल्लाह का पैगाम दूसरे तक पहुंचा सकें। मुख्तलिफ माहौल होते हैं जिसमें ये कि जो पहला इस हदीस के अंदर पॉइंट बयान हुआ है कि जुबान के हाथ से रोको, तो अब हम तो हाथ से नहीं, किसी को इतनी जरूरत तो नहीं हमारी हम हाथ से रोकें। फिर हाथ से नहीं रोक सकते तो जुबान से रोको, जुबान से भी उसको रोक नहीं सकते तो फिर दिल में तो कम से कम आप उस चीज के बारे में आपके दिल में ख्याल आना चाहिए कि ये चीज ठीक नहीं है। अगर उसके बाद भी नहीं है तो फिर ईमान का बहुत निचला लेवल है, फिर तो ईमान है ही नहीं है। अब दावत तबलीग के बारे में जो गलत कॉन्सेप्ट है उसको पहले देखते हैं और फिर सही की तरफ आते हैं। महज इनफरादी मामलात यानी मजहबी मामलात की दावत और हुक्मरानों के खौफ की वजह से इज्तिमाई मामलात की दावत से गुरेज करना। हमें जो हुक्म है वो हमने पूरे दीन की दावत पेश करनी है, मुकम्मल दीन की। सिर्फ ऐसा नहीं करना कि सिर्फ मजहबी मामलात हैं उनकी दावत दी जाए और जो निज़ाम है उसकी दावत ना दी जाए। इसका जो सही कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मुकम्मल दीन की दावत के दलाइल भी हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें दो कामों से रोकने के लिए अबू तालिब पर सरदाराने कुरैश का दबाव
میری جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذہب کی دعوت دی تو کوئی خلاف نہیں تھا، جب یہ نظام کی دعوت دی تو سب خلاف ہو گئے، اور ابو یہ جو تھے ابو طالب ان پر سرداران قریش کا دباؤ تھا۔ ان کا کیا کہنا تھا قریش کے بتوں کو برا نہ کہا جائے، سرداران قریش کے عیب نہ نکالے جائیں، کہ باقی آپ اپنی دعوت کرتے رہیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن یہ جو چیز ہے نا بتوں کو برا نہ کہا جائے اور سرداران قریش کے عیب نہ نکالے جائیں، یہ دو چیزیں آپ اگر ہمیں اس کی اجازت دیتے ہیں تو پھر آپ جو بھی کریں ہم نہیں آپ کو کچھ بھی کہیں گے۔ تو یہی تو جو اس ٹائم پہ وہ چیز تھی نظام والی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باطل نظام گرانا چاہتے تھے اور حق کو بلند کرنا چاہتے تھے، اسی وجہ سے تو ان کا پھر سارا ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی جدوجہد میں گزرا، دین کو غالب کرنا۔ سارا ٹائم آپ دیکھیں گے کہ جب تک کہ 63 ایئرس تک اسی مشن میں اپنے آپ کو لگایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ جو کہتے تھے نا بتوں کو برا بلا نہ کہو اور ہمیں نہ چھیڑو اس بارے میں، تو کیونکہ ان کا جو سارا بزنس تھا، سارا سیٹ اپ تھا بزنس کا، وہ اس کی بیس بت تھے، اور جو طاقت ان کو حاصل تھی اور قوت حاصل تھی، عزت حاصل تھی قریش کے اندر، وہ اسی وجہ سے تھی، بتوں کی وجہ سے، کیونکہ بت جو تھے وہ خانہ کعبہ میں رکھے گئے تھے، 360 بت، اور ہر قبیلے کا ایک بت تھا، اسی وجہ سے کوئی ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، کوئی جرت نہیں تھی کسی کو کچھ کہنے کی، ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے کچھ مستی کی تو یہ تو ہمارے بت جو ہمارے خدا ہیں ان کے ساتھ اس طرح کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرماتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کوئی ترمیم کرو، یا ایسا کرو کہ یہ تو قرآن بہت جو احکامات ہیں اس کے وہ تو بہت اسٹرکٹ ہیں، تو ہمیں ایسا کرو کہ کوئی دوسرا قرآن لے آؤ یا پھر اس میں کوئی ترمیم کر دو۔ تو یونس میں ہے ایتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنے پاس سے اس میں کچھ ترمیم کر دوں، بس میں تو اسی کا اتباع کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے سے پہنچا ہے، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ ترمیم کر دو قرآن میں، مطلب یہ تھا کہنے کا کہ پسند کا پیش کر دو نا، ہماری پسند ہے نا اس کے مطابق اس کو دین کو پیش کرو۔ جیسے آپ دیکھیں گے کہ دین کے یہ پہلے بھی میں بیان کیا کہ بہت سے ایسے گمراہ لوگ ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، آپ کو گمراہیاں پھیلا رہے ہیں، وہ جو فرائض ہے نا وہ بتائے نہیں جاتے، جو آدھا دین پیش کیا جاتا ہے، آدھے دین کو چھپایا جا رہا ہے، وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ کو پتا ہے جی یہاں سے تو ہمارا پیسہ حاصل ہو رہا ہے، ہمیں تو ہمارا تو بزنس چل رہا ہے، تو یہ تو بزنس بند ہو جائے گا، تو اس ڈر کی وجہ سے حق کو چھپایا جا رہا ہے، حق کو پورا بیان نہیں کیا جا رہا ہے، اور ہم نے دین کو سمجھا ہے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ پورے کے پورے دین کی دعوت پیش کی جائے، کیونکہ یہ دین ہمارا دین نہیں ہے، اللہ کا دین ہے بنایا ہوا، تو اگر ہم کمی کریں گے تو اللہ تو ہم سے آخرت میں پوچھے گا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل دعوت کا حکم ہے، مائدہ میں ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو کچھ بھی آپ پر نازل ہوا ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، مخاطب تو ہم ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی، پورے کا پورا دین پہنچا دیا۔ پھر اگر ہم دین کی مکمل دعوت پیش نہیں کرتے تو پھر یہ کہ ہمیں جھوٹ بولنا پڑے گا، جبکہ ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اور صحابہ کی تاریخ ہمارے اندر موجود ہے، ہم تو دین کو آدھا پونا بنا کے نہیں پیش کر سکتے، ہم دین کو
کیونکہ ہمارا دین ہی اللہ کا دین ہے۔ اب دعوت و تبلیغ کے ضمن میں جو خواتین ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ دین کے ضمن میں خواتین پر پردے کے حوالے سے ہی کچھ حدود عائد ہوتی ہیں۔ ان کی اولین ذمہ داری ان کے خاوند، بچے، بھائی بہنیں اور دیگر گھر کی خواتین اور محرم مرد رشتہ دار ہیں، اور اس کے بعد معاشرے میں مسلم خواتین ہیں جن کو دعوت دینے کے ضمن میں پردے کی حدود کا خیال رکھتے ہوئے بھرپور جدوجہد کرنا آج کی اہم ضرورت ہے۔ پہلی جو اس کی ذمہ داری ہے عورت کی، وہ خاوند، بچے، بھائی بہنیں اور دیگر گھر کے رشتہ دار ہیں، ان کی ذمہ داری ہے دعوت کی۔ اس کے بعد درجہ بر درجہ آگے مسلمان خواتین یعنی پردے کی حدود کو سامنے رکھتے ہوئے وہ دعوت کا کام کر سکتی ہے۔ اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو شہادت الناس، یہ تو ہمیں سارا سمجھ آ گیا کہ یہ ذمہ داری کتنی بڑی ہے شہادت الناس کی، کہ لوگوں پر گواہ ہونا۔ پہلے تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اگر یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، تو ان پر یہ سلسلہ آ کر ختم ہو جاتا ہے نبوت کا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پیغام پہنچایا دعوت کا، اور اس کو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوری انسانیت ہے اس تک پہنچایا، امت مسلمہ جتنے بھی آنے والے لوگ ہیں قیامت تک۔ اب ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کیا کریں، کہ وہ اس ذمہ داری کو پورا کریں رسالت کی، اور یہ کام اب اس امت کا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، اپنی ذمہ داری کا ثبوت لیا تھا صحابہ سے، اور یہ فرمایا تھا کہ ان سے کہ میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا، تو سب نے کیا کہا تھا کہ آپ نے پیغام پہنچا نہیں دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اٹھائی تھی اور آسمان کی طرف کی تھی، اور 3 دفعہ فرمایا تھا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہ، گواہ رہ، گواہ رہ، اللہ کو گواہ بنایا۔ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے دین کو مکمل ہم تک پیش کر دیا، اور نبوت رسالت ان پر آ کر ختم ہو گئی۔ اب یہ رسالت والا کام اس امت کا ہے، اور اس امت کے ہر فرد سے یہ پوچھا جائے گا کہ اس نے اس ذمہ داری کو دوسروں تک پہنچایا نہیں پہنچایا، اور تاکہ جو حجت نہ رہے نا، حجت نہ رہے، قیامت والے دن کو یہ نہ کہہ سکے کہ میرے تک پیغام نہیں پہنچا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرما رہے ہیں رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسول وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ہم نے انہیں رسول بنایا ہے خوشخبری دینے والا اور آگاہ کرنے والا، تاکہ کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ پر نہ رہ جائے۔ اللہ بڑا غالب اور بڑا حکمت والا ہے۔ یہ اس کی فرضیت کیوں ہم پر فرض کیا گیا یہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو بنی نوع انسان جتنے بھی ہیں ان کے لیے یہ چیز سامنے رکھ دی کہ ایک سہارا، ایک امید، اور جس میں یہ بتا دیا کہ نبیوں کے بھیجنے کا جو مقصد تھا وہ اس لیے بھیجا گیا تاکہ کوئی حجت باقی نہ رہے، قیامت والے دن کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میرے تک تو پیغام پہنچا ہی نہیں تھا اللہ کا۔ تو یہ وجہ ہے اس کی۔ تو الحمدللہ ہمارا جو دوسرا فرض ہے بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ تو نیکسٹ میں انشاءاللہ ہم پھر اقامت دین جو تیسرا ہمارا فرض ہے اس پر روشنی ڈالیں گے۔
جزاک اللہ خیر. آپ پہ کوئی سوال وغیرہ ہیں تو لے لیتے. جزاک اللہ خیر. طیبہ آپ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ اپنا ریز ہینڈ پہ کلک کریں گی, آپ کا نام بولا جائے گا تو پھر آپ کریں. جی امرین خان, اپنا مائکروفون انمیوٹ کیجیے اینڈ یو کین آسک یور کویسچن. السلام علیکم. میرا آج کا سوال پردے سے ریلیٹڈ ہی ہے. ایکچولی ہمارے فیملی میں اتنا زیادہ پردہ, جو فیس کا پردہ ہوتا ہے وہ تو نہیں ہوتا. اب میں نے دیکھا ہے کہ ان میں سے ہماری فیملیز میں سے 1-2 فیملیز ایسی ہیں جن میں انہوں نے اپنے بچوں کو اتنا سخت پردہ کروایا کہ بالکل آپ کی آنکھیں نظر آئیں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اور بھائی بالکل الگ الگ جیسے رکھنا ہوتا ہے بالکل ایسے ہی ہے. لیکن پھر میں نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی ان لیڈیز کو موقع ملتا ہے یا ان بچیوں کو موقع ملتا ہے شادی ہونے کے بعد پردہ نہ کرنے کا, تو وہ نہیں کرتے شوق سے. تو یعنی کہ زبردستی کا چہرے کا پردہ کروانا لازمی ہے یا آپ کے اپنے اوپر ہونا چاہیے, آپ کس طرح سے کریں؟ ان کو اچھی اگر ان کی ایسی جو بچیاں, ان کے جو تربیت ہے نا, ان کی تربیت کی جائے, ان کو فضائل بتائے جائیں پردے سے, کہ پردہ اللہ کا حکم ہے. اور پھر یہ کہ اگر گھر کا ماحول ہوگا نا, ایک اگر ماں کر رہی ہے تو آٹومیٹیکلی اس کی بچی بھی کرے گی. زبردستی والی بات نہیں ہے, یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے. کہ جب معاشرے میں جب بیٹی ماں کو دیکھے گی اس طرح تو آٹومیٹیکلی وہ بھی نہیں کرے گی پردہ. آپ ماں کی بات کریے, میں اصل میں یہ بول رہی ہوں جیسے ہمارے ارد گرد بہت ساری فیملیز رہتی ہیں اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا ان میں ہوتا ہے. تو جب بچیوں کی نئی گرومنگ ہو رہی ہوتی ہے, ظاہر سی بات ہے پردہ جو اتنا سخت قسم کا پردہ ہے وہ بچیوں کے لیے کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے ارد گرد اتنے لوگوں کو دیکھ رہی ہیں. تو یہاں پہ بچوں کو تھوڑی سی آزادی دی جائے کہ ہاں اپنا سر ڈھانپو, جسم کو اچھے سے کپڑے سے ڈھانپو, اتنا لازمی ہے؟ یا بس ان پہ اتنی سختی کی جائے کہ وہ زبردستی اپنا چہرے کا پردہ کرے لیکن جیسے ہی ان کو موقع ملے تو وہ نہیں, جب نہ کرنا پسند ان کریں؟ پہ لازم ہے, جب بالغ ہو جائے تو پردہ کرنا لازم ہے, کیونکہ اس کا جو بچی کا گناہ ہے نا وہ والدین کو ملے گا. اور پھر آپ دیکھیں معاشرے کے اندر جو اتنا یہ چیز پھیل رہی ہے, یہ کتنی چیز پھیل رہی ہے کہ زنا پھیل رہا ہے معاشرے میں. ہاں, میں چہرے کے پردے کی بات کر رہی ہوں. یہ جو ویل ہوتا ہے جس کو نقاب کہا جاتا ہے, ایک پورا جسم کا پردہ ہے وہ ایک الگ ہے, جیسے فیس. نہیں, گھر کے پردے کی زندگی کا جو پردہ ہے نا وہ سطر ہے. سطر جس میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا تو آپ چہرہ اور ہاتھ پاؤں آپ کے نظر آتے ہیں, اس طرح وہ گھر کا پردہ ہے. وہ گھر سے پائے چہرے کا پردہ ہے, گھر سے پائے. تو یہ ہمارے اوپر فرض ہے چہرے کا فرض ہے, یہ فرض ہے. جی, یہی پوچھنا چاہ رہی تھی میں آپ سے. جزاک اللہ خیر. طیبہ آپ میں یہاں ایک پوائنٹ اگر آپ اجازت دیں تو ایڈ کریں. ٹھیک ہے, ایڈ کریں. آپ نے جیسے امرین کہا کہ پھر جب ان کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھتی ہیں اور پھر پرمیشن دیتا ہے, آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کرنا چاہتی ہیں کریں, نہیں کرنا چاہتی تو میرے لیے کوئی وہ نہیں ہے. میں بس اس لطائف آپ کی طرف ٹرانسفر کرنا یہ چاہ رہی تھی کہ دیکھیں کہ آپ کی بھی بات بالکل ٹھیک ہے کہ لوگ ارد گرد دیکھتے ہیں, وہ لڑکیاں ادھر ادھر دیکھتی ہیں, ان کو دیکھتی ہیں کہ باقی لوگ تو نہیں کرتے, یا وہ دے فیل کہ جیسے ان کا گلا گھٹ رہا ہے, اس لیے جب ان کی شادی ہوتی ہے تو وہ پردہ اتار دیتی ہے, نقاب اتار دیتی. آئی انڈرسٹینڈ, لیکن آپ اس بات کو اب اس سے کنیکٹ کریں جو اس آج کے ٹاپک کا آخری موضوع تھا. وہ یہ تھا کہ ہم نے دعوت و تبلیغ اور اقامت دین کیوں کرنی ہے. جب ماحول میں ارد گرد گندگی ہوگی تو آٹومیٹیکلی جو لوگ صاف رہنا چاہتے ہیں ان کے گھر میں لوگ وہ چاہیں گے وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں گے, کیونکہ شیطان نے اس چیز کو خوبصورت بنا دیتا ہے شیطان. اسی لیے تو دعوت اور تبلیغ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے, تاکہ ہم معاشرے کو سلولی سارے معاشرے کے گندے عناصر جب ہم نکال دیں گے تو انشاءاللہ آئیڈیل معاشرے میں پھر ایسا ہوگا کہ ان کو عناصر نظر نہیں آئیں گے تو اپنا پردہ برقرار رکھیں گی. یہ سارا ایک ہماگیر سسٹم ہے نا. آپ نے آفن سنا ہوگا ہمارے کورسز میں ہم ایک لفظ یوز کرتے ہیں ہماگیر, کریکٹ؟
ہاں جی, everything connects with each other. اس بات کو آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ جو دعوت و تبلیغ ہے اور یہ سب ان چیزوں کو کنیکٹ کرنے کی اتنی ضرورت کی ہے, اور یہ طیبہ آپ ہی یہاں بیٹھ کر ہر صبح ٹیوزڈے کو صبح سویرے اپنا سر کیوں کھپا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو. اچھا, اس کے بعد سدرا فرجل, آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا تھا, آپ اپنا مائکرو فون انمیوٹ کریں گی اینڈ یو کین آسک یور کویسچن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا بھی کچھ اسی طرح کا ایک سوال ہے, لیکن ایک کانفلکٹ ہے. میری فیملی مطلب میری اپنی پرسنل جو شادی سے پہلے کی فیملی جیسے وہاں پہ پردہ نہیں ہوتا. جہاں میں شادی ہو کر آئی تو وہ تھوڑا مطلب وہاں کا ماحول بہت اچھا تھا کہ ہم لوگ سیپریٹ ہوتی ہے ہر چیز, اور پھر میں نے ابھی شادی کے بعد پردہ شروع کیا. بٹ مجھے ایک کانفلکٹ ہے ان مائی میرے ان لاز میں کے ساتھ ہی ود مائی فادر ان لا. ان کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو پردہ ہے وہ محرم سے بھی ہے. پردہ ان سینس کہ آپ چہرہ نہیں ڈھکیں محرم کے سامنے, جیسے آپ کے فادر ہیں, آپ کے جو بھائی ہیں, یا آپ کے جیسے سسر ہے, تو لیکن آپ کو پورا پراپرلی اپنے آپ کو کور کرنا ہے. لائک آپ کا سر, آپ کا جو باڈی ہے, ہر چیز پراپرلی کورڈ ہونی چاہیے. آپ تھوڑا تھوڑا ان کو جیسے ہم لوگ خود پڑھتے ہیں تو ان سے شیئر کرتے ہیں تو ان کو تھوڑا تھوڑا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے سر نہیں ڈھکنا محرم کے سامنے کچھ, لیکن یہ تھوڑا ان کا ایک انٹرنل ابھی بھی ان کا ایک تھوڑا اسٹرکٹ کانسیپٹ ہے. تو مجھے یہ چیز آپ سے پوچھنی تھی کہ جیسے محرم کے سامنے جہاں تک میری نالج ہے, آپ صرف جیسے سطر کا پردہ ہے, یا آپ ایک پراپر اپنا جو بھی آپ کا ڈریس ہے وہ آپ پراپر پہنے کہ آپ کی کوئی چیز شو نہیں ہو. لیکن کیا ایسا ہے کہ آپ بالکل بھی دوپٹے کے بغیر اپنے جیسے باپ ہیں, بھائی ہیں, ان کے سامنے نہیں جا سکتے, یا آپ ان کے کور رکھیں؟ اور سو نور میں ہے نا اس کے احکامات گھر کے جی اندر کی جی میں نے زندگی اس میں سے ہے. کافی بار میں نے اس کو بہت دفعہ آپ تو ریڈ کیا ہے. ماشاءاللہ خوش قسمت ہیں, آپ خوش قسمت ہیں, آپ کو اتنا اچھا سسرال ملا, اور الحمدللہ. تو آپ کو خوش ہونا چاہیے. آپ کو میری اپنی فیملی کے ساتھ جب میں اپنے شادی مطلب میرے جو پیرنٹس کی فیملی ہے وہاں جب میں جی کہیے, آپ کہیے کیا کہہ رہی تھی. ہاں جو ہے ذرا نا جیسے باپ ہے, سسر ہے, ان کے اندر یہ چیز نہیں ہے نا, تو ان کے سامنے ہے رائے تھوڑی ہوگی کہ سر سے پورا کور ہو. سر سے کبھی گرمی ہے یا اس طرح کا کوئی موسم ہے تو اس میں سر سے سرک جاتا ہے آپ کا دوپٹہ, یا تو اس میں ہے چانس, تھوڑا گنجائش ہے. مطلب لیکن پھر مجھے بھی آپ ماحول کو دیکھیں کہ آپ کا تو ماشاءاللہ ماحول بہت اچھا ہے, گھر کا دینی ماحول ہے. میں ایکچولی اس حساب سے بھی پوچھ رہی ہوں آپ سے, کیونکہ جب میں اپنے جو میرے پیرنٹس کی فیملی ہے, جب میں وہاں تھوڑا ان کو ٹیچ کرنے کی کوشش کرتی ہوں, ان سے میرا مطلب یہ کانفلکٹ آتا ہے کہ ہم جیسے کیونکہ ان کو نالج نہیں ہے ٹو بی آنیسٹ اتنی زیادہ, تو وہ مجھے یہ آرگیومنٹ دیتے ہیں کہ جیسے اگر میں اپنے گھر جاتی ہوں تو میں اپنے بھائی کے سامنے میں تھوڑا ریلیکس رہتی ہوں, کیونکہ یہاں پہ میں ظاہر کورڈ رہتی ہوں اپنے بردر ان لا کے سامنے, اور باہر بھی تو میں اپنے گھر جاتی ہوں تو میرا ہوتا ہے کہ اپنے بھائی ہیں گھر میں یا کچھ, تو میں تھوڑا ریلیکس رہتی ہوں. وہاں پہ اتنا زیادہ دوپٹے کا یا اس کا جیسے سر پہ نہیں لینا, یا کبھی نہیں بھی اوڑا. تو جب میں ان کو کچھ ٹیچ کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو مجھے یہ آرگیومنٹ ملتا ہے کہ میں اپنے بھائی کے سامنے نہیں اوڑھتی ہوں, جو کہ غلط بات ہے. تو کیا ضروری ہے کہ میں اپنے بھائی کے سامنے بھی پراپرلی دوپٹہ اوڑھوں, یا اگر میں نہیں اوڑھتی ہوں تو اس سے کوئی گناہ ہے مجھے, مطلب یہ مجھے تھوڑا سا آپ سے پوچھنا تھا. اس میں یعنی کبھی آپ کا ہو جاتا ہے اس طرح, تو تھوڑی اسلام میں گنجائش ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کور رکھیں. بہتر مطلب اگر کچھ کہتا بھی ہے تو آپ حوالہ دیں, قرآن کا حوالہ دیں. قرآن میں اللہ اس طرح فرما رہا ہے, تو دعوت ہے نا, آپ دعوت دیں ان کو. جی اور مطلب جو تھوڑے سے یہ میں مطلب اپنی نالج کے لیے پوچھ رہی ہوں صرف, کہ جیسے جو تھوڑے سے ایک ہے نا آپ کے بھائی میرڈ ہوں گے, ایک میرڈ ہوں گے بھائی آپ کے, کچھ ان میرڈ اس طرح ہوگا. نہیں میرے دونوں بھائی اب میرڈ ہیں, ان میرڈ میرڈ ہیں دونوں بھائی لیکن میرے.
اب یہ ہے نا کہ ہمیں کچھ پتا نہیں ہوتا ہے کہ شیطان کس طرح اٹیک کر لیتا ہے. شیطان کا کام ہے نا, اس نے عورت کے اندر اٹریکشن وہ رکھی گئی ہے اللہ کی طرف سے. تو اپنے آپ کو جتنا بھی آپ بچائیں گی نا, تو اللہ نے جو گھر کے اندر کی زندگی کا پردہ بتایا تو اس میں کوئی حکمت ہوگی. کیونکہ اب ایسا نہیں ہے کہ اب آپ کے گھر کے ماحول کو میں نہیں جانتی ہوں کیسا ہے, آپ کے اپنے گھر کا ماحول نہیں میں جانتی ہوں کیسا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض ہر کوئی اس طرح کی نظر رکھنے والا نہیں ہوتا ہے. کوئی صاف نظر والے بھی ہوتے ہیں, کوئی اپنی نظریں ایک دم سے نیچے جھکا لیتے ہیں دیکھتے ساتھ ہی. تو کچھ شرافت آپ کو نظر آ جاتی ہے, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی نظروں میں بس کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے آپ کو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, اور آپ خود ہی بچتے ہیں اس سے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, تو مطلب ہمیں ایون کے اپنے جو محرم ہیں بھائی یا وہ, تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کے سامنے بھی پراپر کور رہیں. آپ جی, جو کنکلوژن ہے وہ, تو مطلب جیسے اگر کبھی آپ جو اس اور طرح پھر کے اپنے تھوڑے سے بچے گھر میں جو اگر بیٹا ہے تو اس سے ہوں جب وہ بالغ ہو رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کی چینجنگ ہوں خود ہی انسان کو نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. جی جی بالکل. بچے کے اندر چینجنگ, اور بچے کے اندر تو بہت زیادہ یہ سسپینس تو بہت زیادہ ہے بچوں کے اندر. 13-14 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ان کو ہوتا ہے کہ عورتوں کی چیزیں مطلب جانچنے کا اور دیکھنے کا کیا ہے, یہ نیچر میں ہے. صحیح. تو بچوں کے سامنے بھی, بیٹوں کے سامنے بھی جیسے آپ کو جی تھوڑا کیئرفل رہنا جی چاہیے. جی جی ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. جزاک. نصرت لطیف, آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. let that be the last question for today. السلام علیکم. وعلیکم سوال تو نہیں ہے, مجھے صرف ایک کامنٹ ہے, یا ایک طرح سے آپ اس پہ اپنا کامنٹ دے دیجیے گا کہ جس طرح کا یہ برقع ٹائپ کا, اور اس کے اوپر کی جو اسکارف ہوتا ہے جس پہ چہرہ تو کور ہوتا ہے لیکن آنکھیں آپ کی بہت نمایاں نظر آ رہی ہوتی ہیں, جی. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ اور بہت سے لوگ خواتین جب پردہ برقع پردے کے طور پر یوز تو کرتی ہیں, لیکن آج کل فیشن بہت ہو گیا اور بڑے اس قسم کے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا پہننے کا. تو میرے خیال میں زیادہ جو ضروری آنکھ کا چہرے کا پردہ نو ڈاؤٹ کہ جی ہمیں کرنا چاہیے, یہ آنکھ کا پردہ اور آپ کے جسم کی حیت جو ہے وہ نمایاں نہیں ہونی چاہیے کسی بھی طور. جی یہ بہت بالکل ضروری ہے. بہت آپ ضروری ہے, کیونکہ بہت مطلب جلباب زیادہ کا جو ورڈ ضروری ہے ہے, نا, کیونکہ اگر آپ برقع پہن لیں, نقاب بھی کر لیں, آپ نے آنکھوں کو اتنا بنایا سنوارا ہوا ہے اور اتنی نمایاں ہوئی ہوئی ہیں, اور یا برقع ایسا نمایاں ہے, تو اس کا میرے خیال میں کوئی فائدہ نہیں ہے. نہیں اب تو برقعوں کی اتنی صورتیں آ چکی ہیں, ہاں, کچھ اسٹائلش یعنی وہ اتنے بغیر زیادہ ہیں. چھپانے کے وہ آپ کی سب چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. چھپانا ہاں, اور وہ مقصد ہے نا, پردہ اسٹائلش اور اٹریکٹیو, چھپانا. اگر چلیں چھپا بھی رہے ہیں, لوز بھی ہیں, تو اسٹائلش اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اٹریکٹ کرتی ہے, یعنی آپ کی نگاہ ایون خواتین کی بھی اٹھتی ہی اٹھتی ہے. تو وہ نگاہ مطلب ایسا ہونا چاہیے لباس خواتین کا, وہ چہرہ ڈھانک رہی ہے نہیں, چہرہ مطلب برقع پہن رہی ہے لیکن اس پہ نگاہ نہیں اٹھنی چاہیے. ہاں جی جی بالکل. یہ مطلب تو ایسے آپ کو قرآن. ڈل, مطلب اگر آپ موو بھی کر رہے ہیں, میں تو بہت ٹائم سے جاب کرتی ہوں, میں اپنا جی ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں. میں نے جب میٹرک کیا تھا تو میٹرک تک تو صحیح ہے, چادر دوپٹہ وغیرہ اوڑھتے تھے. بچپن میں میرے والد تھوڑا سخت تھے تو دوپٹے کے اوپر بہت تلقین ہوتی تھی ہمیں. جی اس کے بعد جب میٹرک کے بعد میں فرسٹ ڈے گئی کالج, تو برقع نہیں تھا, لیکن مجھے مل گیا اتفاقاً شام میں, کوئی ہمارے محلے کی خاتون بیچ رہی تھیں, ان کو سائز نہیں آ رہا تھا, گھر والے منع بھی کر رہے تھے, لیکن میں نے لے لیا. میرا کالج بھی بہت دور تھا, پورا دن میں برقع پہن ہی رہتی تھی. مطلب کالج فیمیلس کا تھا تو جا کے اتار دیا, اس کے بعد جو بھی آگے ایجوکیشن کی, وہ کو ایجوکیشن میں تو پورا دن وہ نقاب والا برقع پہنی رہتی تھی. اور باقاعدہ پھر اس کے بعد یہ ہونے لگا کہ میں راستے میں گرمی میں بس میں مجھے لگتا تھا کہ میں ایک دو دفعہ بے ہوشی کی کیفیت, تو پھر میں نے وہ برقع اتار دیا اور صرف اسکارف لینا شروع کر دیا, کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں اس سے پہلے کہ میں اس سے بہتر ہے کہ میں بے ہوش ہو کے غیروں کے ہاتھوں میں جاؤں, میں نقاب لگانا چھوڑ دوں. میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں. جی جی تو بالکل. اسکارف سے میں سر کور کرتی ہوں اچھی طرح سے. کپڑے ایسے کلرفل نہیں پہننے چاہیے جب آپ
میل انوائرمنٹ میں موو کریں یا باہر موو کر رہے ہیں, آپ کا بناؤ سنگار نہیں ہونا چاہیے. خوشبو بالکل بھی میں نے آج تک کبھی یوز ہی نہیں کی, تو خوشبو نہ یوز کرنا پر بھی اور باقی اس طرح کی چیزیں. آپ تو کا یہ کیا جی میں اپنے اوپر میں آپ سے سوال کر رہی ہوں, کیا میں جی کوئی گناہ کی مرتکب ہو رہی ہوں کہ میں اب نقاب چہرہ نہیں ڈھانپتی؟ چہرہ اب چہرہ نہیں پرانے ڈھانپتی گناہ میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آپ کے پرانے گناہ ہیں وہ آپ نے نہ سمجھی میں کیے, آپ توبہ سے وہ آپ کے معاف ہو جاتی. پھر آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے ایک قسم کا توبہ کے بعد, توبہ کا مطلب کیا ہے؟ پلٹنا. اب صرف زبان سے توبہ نہیں ہوتی ہے بلکہ نہیں میں تو کہہ پلٹا رہی ہوں, میں جائے. نے اور سمجھتے ہوئے جی اپنے اس سمجھتے چیز کو ہوئے بھی چینج آپ نے کیا نا. چینج کیا. جی کس وجہ سے کیا وہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کس جی وجہ سے کیا. جی 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 آپ کے تو پوائنٹ ماشاءاللہ بہت اچھے تھے. ہاں, یہ میں کہہ رہی ہوں کہ میں آگے بھی میرے لیے یہی وجہ ہے, جی یہ جی وجہ ہے, آہستہ برقرار ہے نا آہستہ یہ وجہ. بالکل بالکل. آپ جب یہاں تک آئی ہیں نا تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی آپ کے ساتھ. آپ آہستہ آہستہ متقی تو ہر ہاں انسان پھر گناہ یہ گار ہے, ضرور ہوا اور کہ تقویٰ کی میں جو پوزیشن ہے نا وہاں تک جانا, اسٹیج تک, وہ آہستہ آہستہ انسان کے اندر دیکھیں, تقویٰ. ہاں میں اپنے انوائرمنٹ میں دیکھتی تھی کہ بہت ایک دو کولیگز آئیں جو باقاعدہ بہت زیادہ فل نقاب میں اور اس میں, تو پھر میں سوچتی تھی کہ میں نے شروعات اچھی کی تھی, لیکن 5-6 سال میں نے وہ کنٹینیو کیا تھا انیشیل, جیسے جو ینگ ایج ہوتی ہے بالکل. اب تو جی میری ایج کافی زیادہ ہو گئی ہے تو اب نہیں کنٹینیو تو, لیکن پھر مجھے خیال آتا تھا کہ مجھے کرنا چاہیے. اب اللہ تعالیٰ نے راستہ نکال دیا کہ کووڈ کی وجہ سے ہر ایک ماسک لگا رہا ہے. بالکل. جب اتنے اس سے اور تو میں ثابت ہو گیا کورونا سے نا, اس کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ عورت ہاں اتنے گھنٹے اس میں گزار سکتی ہے, تو پھر پردہ بھی ہاں یہ کورونا بہانا کی ہے. وجہ سے یہ بھی ثابت ہو گیا, اور دوسرا مجھے اللہ تعالیٰ, میں دعا تو کرتی تھی اپنے لیے کہ بھائی اللہ تعالیٰ سیدھے جو بھی چیزیں غلط ہیں ہو رہی ہیں یا صحیح, ہاں جس پہ جو تو اللہ کرنا تعالیٰ چاہیے نے وہ ہم نے. یہاں تک آپ ہمارے تک لے کر آئے, یہاں تک آپ کی, ہاں اور آپ ماشاءاللہ آپ پریزنٹ ہے ہر اس میں آ رہی ہیں, آپ ماشاء لگاتار اللہ آ سے رہی ہیں مجھے یہ ماشاءاللہ. ہے کہ اب میں گھر سے کام کر رہی ہوں, آفس کھل بھی گیا ہے تو میں گھر سے ہی کام کر رہی ہوں, تو میرا انٹریکشن اس طرح سے لوگوں سے بہت کم ہو گیا ہے جیسے پہلے ہوتا اللہ تھا تعالیٰ بس آفس جا ہر کے ایک کو بیٹھنا ہدایت دے, جانا. جی جی ہاں, تو مجھے ہدایت لگتا دے ہے شاید سیدھے یہ میری راستے پر. دعا کا ہی اثر ہے کہ جی ایک اندر الحمدللہ گلٹ تو بالکل. محسوس ہوتا تھا, تو اب کم ہو گیا ہے, ظاہر سی بات ہے. بالکل نہیں نہیں, آپ اور مہینے میں سیکھیں شاید گی ایک اور دفعہ سیکھیں گی نکالنا آپ, انشاءاللہ پڑتا ہے. بہت آگے جائیں گی, بہت آگے جائیں گی آپ تو انشاءاللہ. اب بس ریگولر دعا ہیں کیجیے گا آپ, انشاءاللہ. انشاءاللہ. اوکے, تھینک یو. اور اس پہ کامنٹ کیجیے گا ذرا, وہ جو جس قسم کے لباس اور یہ, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں جی ایسنس پتا ہو کہ پردہ کا ایسنس کیا ہے. چہرے پہ جی کپڑا جی ڈالنے لا ایسنس نہیں ہے, وہ ایک نہیں ہے. وہ علامت ہے, وہ جی علامت ہے اس کی. اپنے آپ کو جتنا سادہ اس میں رکھیں گے اتنا ہاں آپ اٹریکٹیو نہیں بنیں گے دوسروں کے لیے. اٹریکٹیو نہیں ہونا دوسروں چاہیے کی کہ کوئی نگاہ نہیں اٹھے آپ کے اوپر. بالکل بالکل. جزاک اللہ خیر نصرت لطیف. کسی کا اور کوئی سوال نہیں؟ تھینک یو. تو ہم لوگ اس کو اینڈ کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بات میں, اگر طیبہ آپ اجازت دیں تو میں عرض کر لوں. جی آپ کریں. کہ آپ نصرت آپ پوچھ رہی تھی کہ ایسنس کیا ہے پردے کی. ہو سکتا ہے اس میں میری غلط انڈرسٹینڈنگ ہو, میرا قرآن کا اتنا نالج نہیں ہے, لیکن جب سے میں پردہ کرتی ہوں میرے لیے ایسنس جو ہے پردے کی وہ ہے قرآن کی اس آیت میں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کی طرف بڑھو بھی نہیں. مطلب یہ نہیں کہا کہ زنا نہیں کرو, زنا کی طرف وہ قدم بھی نہ اٹھاؤ جو تمہیں اس ڈائریکشن میں لے کے جائے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ موویز نہ دیکھو, اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ میوزک, اینی تھنگ دیٹ کین ایونچولی, جو آخر میں آپ کو زنا کی طرف لے کے جائے گا اس کی طرف مت بڑھو. تو میرے لیے پردے کی ایسنس یہی ہے کہ اگر آپ کی آنکھوں میں سب سے زیادہ خوبصورتی ہے, یا آپ کے فیس میں سب سے زیادہ ایکسپریشن ہے, یا آپ کی باڈی کے کروز میں زیادہ خوبصورتی ہے, اگر آپ پورا کور بھی کرتی ہیں لیکن آپ نے اپنا چہرہ کھول کے رکھا ہوا ہے, اور آپ کی اسمائل اور آپ کا فیشل ایکسپریشن اور آنکھیں ہلانا ایک طرف سے انسان کو خیال کی طرف بھی لے جاتا ہے نا, تو دیٹ شوڈ کم انڈر دا پردہ. بٹ آئی کوڈ بی رانگ, میری بس یہ بیسک سی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. سو آئی تھاٹ آئی ول شیئر ود یو.
ولا بالکل تقربوا الزنا، زنا کی طرف چل کر بھی نہ جاؤ، اس کی طرف بڑھو بھی نہیں. یہ ایک بات ہے. بالکل آپ کی بالکل 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 صحیح انٹرپریٹیشن کی ہے آپ نے. مطلب ویری رائٹ کہ آپ میوزک یا یہ پکچرز موویز، آج کل تو ٹی وی پہ بھی آپ ڈرامہ بھی دیکھنے بیٹھے ہیں تو اس قسم کے ایڈورٹیزمنٹ چل رہے ہوتے ہیں کہ میں تو سوچ رہی تھی، ایک میں دیکھا میں نے یہ ٹی وی پہ بھی چل رہا ہے کیا. میں نے اپنی بہن سے پوچھا، وہ یوٹیوب پہ چل رہا تھا کسی پروگرام میں، تو میں نے کہا یہ ٹی وی پہ بھی چل رہا ہے، تو اس نے کہا ہاں چل رہا ہے. تو میں نے کہا میں پیمرا کو لکھوں کہ بھائی یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. بالکل صحیح. مطلب بسکٹ بیچنے کے لیے جس قسم کی واحیات ڈریسنگ ہے، مطلب واحیات ہی کہیں گے، مطلب انڈیسنٹ، ویری انڈیسنٹ اس کی پکچرائزیشن ہے، وہ آج کل بچوں میں بھی بڑا مقبول ہے، بڑوں میں بھی بڑا مقبول ہے. باقی بھی اس طرح کے پروڈکٹس کر رہے ہیں. خیر ہمارا میرے خیال سے کلچر ہمیں گھر سے بلڈ یہ کرنا چاہیے، جو ہم لوگ بالکل شروع میں ہمیں ہاں گھر سے اگر وہ انوائرمنٹ نہ ملے تو آگے چل کے نہیں رہتی. مشکل جیسے ہوتی ہے میں پھر نہیں اڈاپٹ ہی نہیں کر پاتا، پھر بندہ وہ غلط چیز نہیں اڈاپٹ کر پاتا کتنا بھی اس انوائرمنٹ میں رہے. اگر آپ کی بیس شروع کے سالوں کی بہت اچھی کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہے چیزوں کی. جی جزاک اللہ خیر ایوری ون. اب ہم اس کلاس کو اینڈ کرتے ہیں، کافی لمبا ہو گیا. چلیں بہت اچھے یعنی پوائنٹس بھی شیئر ہوئے، آپ کی کھل کے بات ہوئی آج ماشاءاللہ، بہت اچھا لگا. بالکل انشاءاللہ ہم لاسٹ ہماری کلاس ہوگی اس میں بھی ہم آپ کو انشاءاللہ ٹائم دیں گے کہ آپ کے کوئی اس طرح کوشچن ہے گھریلو زندگی سے ریلیٹڈ یا اوور آل آپ کے کوئی مائنڈ میں جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کوئی بے سکونی ہے، یعنی آپ ان چیزوں کو پورا بھی کر رہے ہیں پھر بھی ہے، تو یعنی آپ ہم نہ وہ اس کلاس کو تھوڑا سا ہم ریلیکس موڈ میں ہم اس کو کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. طیبہ آپی السلام علیکم فرام مائی سائڈ. طیبہ آپی آپ کلاس اینڈ کر سکتی ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.